नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। जमात उलेमा इस्लाम के प्रमुख और पाकिस्तान में विपक्ष के नेता मौलाना फजलुर रहमान। आपका स्वागत है रहमान साहब। आप भारत की सरजमी पर हैं, आपकी मुलाकात हुई है सोनिया गांधी से, आपकी मुलाकात हुई है मनमोहन सिंह से। क्या कुछ निकल कर आया है उस मीटिंग के बाद? मेरी मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ और यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ फ़िदाए मिल्लत सेमिनार में हमने शिरकत की और उसमें मैंने जो अपनी स्पीच की तो मैंने उसमें ख़ित्ते की सूरत हाल को ज़रा उठाया है और इस पर मैंने मुतवज्जह किया है हुकूमत हिंद को भी कि हमें सिर्फ अपने एक मुल्क के हवाले से सोचने के बजाय हमें पूरे ख़ित्ते के हवाले से भी सोचना होगा, क्योंकि दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज है और उसमें हमें ये सोचना होगा कि हम अपने इस ख़ित्ते में आलमी क़ुव्वतों के दबाव को ख़त्म करने या उसे कम करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं और उसके लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली हमें बनानी तो पड़ेगी। यही सूरत हाल जो आप कह रहे हैं कि बाहरी ताकत का कोई हस्तक्षेप ना हो, आप इस सूरत हाल की बात कर रहे हैं? जी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर है जी कि हमारे ख़ित्ते में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है और अफ़गानिस्तान में लोग क्यों आए हैं बाहर के, या इराक़ में लोग क्यों आए हैं बाहर के, इन सारी चीज़ों को हमने सियासी नुक्ते नज़र से देखना होगा। और हम इस बात का इदराक कर रहे हैं कि ये सिर्फ़ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि इस ख़ित्ते में अपनी ताकत उतार के तो ये मकसद भी हासिल किया जाता है कि वस्त एशिया की जो मादनी ज़ख़ायर हैं उस पर अपना कंट्रोल हासिल किया जाए, अरब के तेल पर अपना कंट्रोल हासिल किया जाए, या जिस तरीके से जनूब एशिया की तिजारती रास्ते हैं उस पर अपना कंट्रोल हासिल किया जाए। अब इस हवाले से आप ने देखा होगा कि पाकिस्तान पर कहाँ कहाँ पर प्रेशर आ रहे हैं। जब ईरान इंडिया का गैस पाइपलाइन का मसला होता है तो ज़ाहिर है कि ईरान पर अपना प्रेशर बढ़ाने के लिए फिर हमें कहते हैं कि साहब रास्ता ना दें आप, हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये दोनों मुल्कों का हक़ है और पाकिस्तान के भी मफाद में है। तो ज़ाहिर है कि फिर प्रेशर तो आएगा पाकिस्तान पर, मनफी प्रेशर आएगा। इसी तरीके से अगर इराक़ में हम फ़ौजें नहीं भेजते, इंडिया भी नहीं भेजता, हम भी नहीं भेजते, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर फिर बिल्डअप होता है जी। या हम लोग अगर ग्वादर की बंदरगाह पे चाइना को इन्वेस्टमेंट के मौके देते हैं तो उसका भी फिर एक रिएक्शन आता है उनकी तरफ से। और ये सारी बातें आपने उठाई होंगी, लेकिन आप जिस सियासी नुक्ते नज़र की बात कर रहे हैं वो क्या है? वो सियासी नुक्ते नज़र, उस पर भारत का क्या? तो इस पर तो मुझे जो रिस्पांस मिला है वो तो बड़ा पॉजिटिव मिला है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस बात का ऐसे अंदाज से बात की है कि वाकई हमें इस सूरत हाल को संजीदगी से लेना होगा। इसके लिए मुख्तलिफ़ मुल्कों को आपस में बात करनी होगी और एक जॉइंट मेकनिज़म की तरफ हमें जाना होगा। तो एक मुस्बत गुफ्तगू की है, बाकी आगे क्या इक़दाम वो करते हैं, किस तरह उसको लेते हैं, ये तो अभी उनकी सवाबियत पर होगा। अभी कोई रास्ता तय नहीं किया है तो अभी तो इब्तिदाई गुफ्तगू है, एक चीज़ जो है उसको प्रेजेंट किया गया है, उसके एक विज़न को प्रेजेंट किया गया है। कश्मीर पर भी तो कोई बातचीत हुई होगी? ज़ाहिर है जी कश्मीर पर बात हुई है और दोनों ममालिक जो इस वक्त एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि अब उससे भी ज़रा आगे इश्यूज़ पे अब बातें हो रही हैं, चाहे वो सेक्रेटरीज लेवल पे हों या मिनिस्ट्रियल लेवल पे हों। तो अब तो पाकिस्तान की तरफ से जो तजावीज़ आई हैं उन पर भी वो अब बाज़ाब्ता आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन चूँकि जब तक कोई चीज़ मैच्योर नहीं होती उस वक्त तक शायद पब्लिश ना हो, लेकिन दोनों ये एतमाद दिला रहे हैं कि हम बेहतर तौर पर आगे जा रहे हैं। आपका क्या सोचना है, अगर आपकी बात की जाए, क्या सोचना है आपका कश्मीर के मसले पर? कश्मीर बहरहाल इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुक़ात में सबसे बड़ी रुकावट है और बल्कि जड़ है हमारे और इंडिया के दरमियान इख्तलाफात के लिए। अब ज़ाहिर है कि हम जितनी भी गुफ्तगू करेंगे, जहाँ जहाँ भी हम इस्लाहात लाएंगे, चाहे हम ट्रेड के हवाले से हों या हम आमद-ओ-रफ़्त के हवाले से हों, जितने भी हवालों से हम इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को
فلیکسیبلٹی دکھائیں گے، لیکن فوکس وہی ہونا چاہیے کہ جس نے ہمارے تعلقات کو ہمہ جہت متاثر کیا ہے۔ تو کشمیر کے مسئلے کے حل کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا اور اس کو فوکس کرنا ہوگا کہ جتنے بھی اقدامات اور سٹیپ اٹھائے جا رہے ہیں یہ بالآخر مسئلے کشمیر کے حل کی طرف جا رہے ہیں۔ چاہے افغانستان کی بات کریں، آپ کہتے ہیں طالبانیوں کو شامل کیا جانا چاہیے، سرکار میں ان سے وارتا ہونی چاہیے، کشمیر پر آپ کہتے ہیں کہ وارتا ہونی چاہیے ہارڈ لائنر سے، ایکسٹریمسٹ سے، لیکن وہ وارتا جب ہوتی ہے، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوتا ہے، تو وہ وہاں ہوتے نہیں ہیں۔ اب یہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو حکومت ہند کا معاملہ ہے کہ وہ کیوں نہیں آ رہے اور ان کو کس طرح اعتماد میں لے کر اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شریک کرنا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے اگر کوئی تحفظات ہوں گے تو انہوں نے حکومت کے سامنے رکھے ہوں گے اور حکومت ان کے تحفظات پر غور کر رہی ہوگی، تو وہ تو یہاں کے لوکل وجوہات ہیں جس پر میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں۔ پاکستان کی بات کریں اگر، وہاں پر پرویز مشرف کا جو دبدبہ ہے پورے پاکستان پر، آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو اسے ہم فیس کر رہے ہیں اور ہماری ایک سٹرگل جاری ہے کہ آئین کی مکمل عملداری پاکستان میں ہو اور وہاں پر جمہوریت بحال ہو مکمل طور پر، پارلیمنٹ کی مکمل بالادستی ہو، فوج جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کش ہو، تو ایک جمہوری اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہماری ایک جدوجہد آگے بڑھ رہی ہے اور تمام پارٹیاں کمیٹڈ ہیں اس بات پر کہ ہم یہ مقاصد حاصل کرنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت سمبھو ہے؟ میں مکمل جمہوریت کے دعوے دار تو نہیں ہوں، لیکن جمہوریت کی طرف اور مکمل جمہوریت کی طرف سٹرگل پہ یقین رکھتا ہوں۔ تو آپ یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آئیں؟ جی، ہم نے اس کی حمایت کی ہے ہمیشہ، اور میرے خیال میں صوبہ سرحد جہاں مجلس عمل کی MMA کی حکومت ہے، واحد صوبہ ہے جس نے بے نظیر بھٹو کے پاکستان آنے کے لیے باقاعدہ قرارداد منظور کی ہے۔ تو کیا خون کے ذریعے سمبھو ہے؟ آپ کا نام بار بار آتا ہے کہ آپ پرو طالبان ہیں، آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اسسٹنس دیتے ہیں، تو کیا خون خرابے کے ذریعے یہ ساری چیزیں سمبھو ہیں کیا؟ نہیں، میں تو اس کے خلاف ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ طالبان کا معاملہ بھی مذاکرات سے طے ہو۔ میری یہ بھی خواہش ہے کہ طالبان جو ہیں وہ بلٹ سے بیلٹ کی طرف آئیں۔ میری یہ بھی خواہش ہے کہ اگر جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں پھر وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہاں تو صرف رد عمل کو جرم کہا جاتا ہے۔ رد عمل کیوں پیدا ہوا، کس کے ایکشن سے پیدا ہوا، کیوں یہ حالات پیدا ہوئے، تو جھگڑے اور تنازع کے اسباب پر بھی غور ہونا چاہیے اور اس طرف ہمیں بڑھنا چاہیے کہ جو افغانستان کے اندر جنگ لڑ رہے ہیں کس طرح ان کو مذاکراتی میز پر لایا جائے، کس طرح ایک سیاسی حل ڈھونڈا جائے تنازعات کا۔ تمام مدعوں پر اور بھی بات کریں گے آپ سے رحمان صاحب، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد بھی یہ چرچا جاری رہے گی۔ بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے۔ پاک افغان سیما اور بھارت پاک سیما، ان دونوں سیماؤں پر جس طرح سے خون بہتا ہے اور جس طرح سے لوگ اسلام کے نام پر لڑ رہے ہیں، آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ اس سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے، پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے؟ دیکھیے، بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں کہ آج اس وقت عالمی جو ایک سیاسی منظرنامہ بن چکا ہے، تو اس میں جو ریئیکٹ کر رہے ہیں لوگ اور ریئیکشن میں جنگ لڑ رہے ہیں اس کو تو بڑا فوکس کیا جاتا ہے کہ، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو دوسرا طاقت استعمال کر رہا ہے، اگر ایک طاقت فوج مسلح ہو کر آتی ہے عراق کے اندر اور وہاں پر لوگوں کو مارتی ہے، اور پھر آتی ہے افغانستان کے اندر وہاں بمباریاں کرتی ہیں، لوگوں کو مارتی ہیں، تو وہاں سے بھی ایک ریئیکشن جو ہے متوقع ہوتا ہے۔ تو پھر دو طبقے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے جی طاقت کا استعمال، جواب بھی ہم طاقت سے دیں گے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، طاقت کے ساتھ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی سیاسی حل نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال ایک فطری چیز ہوتی ہے جو عام حالات میں پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ اس میں ہمیں صرف جو لڑنے والے ہیں، جواب میں لڑنے والے ہیں، انہی کو فوکس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ریاستی قوت کو استعمال کر رہے ہیں ان کے حکمت عملی اور ان کی پالیسیز پر بھی ہمیں تو کیا اسلام بے گناہوں کے قتل کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر جہاد کے نام پر خون خرابہ کیوں؟ تو یہی تو مسئلہ ہے کہ جو خون خرابہ ہو رہا ہے یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا افغانی وہاں گئے ہیں، یہ امریکہ میں لڑ رہے ہیں؟ کیا افغانی گئے ہیں برطانیہ میں لڑ رہے ہیں، یا وہ گئے ہیں کینیڈا میں لڑ رہے ہیں، یا ان قوتیں آئی ہیں اور ناٹو کے آئے ہیں اور امریکہ کے آئے ہیں اور افغانستان میں بمباری کر رہے ہیں؟ جی تو خون خرابہ جو ہے جب بچے قتل ہوتے ہیں، اب آپ کو میں بتاؤں کہ حامد کرزئی
یہ تو امریکہ کا آدمی ہے نا جس نے اس کو یہاں پر کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بمباریوں سے افغان بچے مر رہے ہیں اور وہ رو رہا ہے اس بات پر, مجلس میں رو پڑا جی. تو باہر کی قوتوں کی موجودگی اور باہر کی قوتوں کی خون ریزیاں, اس پر ایک ملک کا سربراہ رو رہا ہے. لیکن حامد کرزئی بار بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو نہیں چاہتے کہ افغانستان سے طالبان کا خاتمہ ہو. حامد کرزئی کی اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے کہ طالبان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا جائے تاکہ ہم مفاہمت کی طرف آگے بڑھیں, لیکن اس کی بات نہیں سنی جا رہی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ طالبان کے ذریعے آپ وہاں پر جو بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ کر پائیں گے افغانستان میں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے طالبان افغانستان کے ہیں, وہ پاکستان کے نہیں ہیں. ہمارا ان کے ساتھ کوئی سیاسی یا تنظیمی رشتہ نہیں ہے ان کے ساتھ. وہ افغانی ہیں. ہمیں اس حوالے سے ہم سے سوال نہ کیے جائیں کہ جیسے وہ اور ہم کوئی ایک پارٹی ہیں جی. وہ افغانی ہیں. لیکن آپ کا ایک بار بیان آیا تھا کہ آپ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر اگر ایک انسان پر ظلم ہوگا, ایک انسان کو قتل کیا جائے گا, ایک انسان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہوگا. طالبان کے ساتھ کیسا ہیومینیٹیرین گراؤنڈ؟ ہاں, وہ بھی انسان ہیں جیسے آپ انسان ہیں, وہ بھی انسان ہیں. وہ حیوان ہیں کیا؟ وہ درندے ہیں کیا؟ ان پر رحم کرنے کا کوئی حق کسی کو نہیں ہے. تو مطلب آپ ان کو سپورٹ تو دیتے ہیں؟ ہاں, ہم انسانی بنیادوں پر سمجھتے ہیں کہ مظلوم کا ساتھ ہونا چاہیے. جو پر ظلم ہو رہا ہے, جو قتل ہو رہے ہیں, جو صرف اس لیے دنیا میں پھر رہے ہیں کہ یا ان کو گرفتار کرو یا ان کو قتل کرو. تو کیسا سپورٹ دیتے ہیں آپ ان کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر ہی کیسا سپورٹ؟ یہی ایک چیز ہے جو ہم کہتے ہیں کہ انسان کو وہاں پر مت پہنچاؤ کہ جس کے پاس سوائے موت کے اور کوئی راستہ نہ ہو. ایک شخص کو وہاں پہنچا دینا کہ جہاں اس کے پاس موت کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہ ہو, کوئی راستہ ہی نہ ہو اس کے پاس. جی, زندگی کا کوئی حق ہی اس کا نہ ہو کرے اس پر, اور اس کے ساتھ کوئی سیاسی مفاہمت کا راستہ بھی نہ, کوریڈور بھی نہ ہو تاکہ کوئی سیاسی مفاہمت کا راستہ. آپ بار بار باہری طاقت کی بات کر رہے ہیں اور آپ کا اشارہ پوری طرح سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف ہے. وہ تو افغانستان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو وہ اٹیک کر رہے ہیں یا بمباری کی انہوں نے, جس کی وجہ سے آپ کا غصہ اتنا ہے. لیکن بھارت میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے رشتے میں بھی کہیں نہ کہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ہاتھ ہے, جس کی وجہ اور وہ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں؟ آپ ایسا سوچتے ہیں؟ ہاں, یہ میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے اور آج پھر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان اور پاکستان نے اس معاملے کو اپنے مفادات کی بنیاد پر حل نہ کیا اور اس وقت کو ضائع کیا تو حالات میں ایسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں کہ پھر کوئی باہر کی قوت آ کر اس کو اپنے خواہش کے مطابق طے کرے گا. دونوں ملکوں کے خواہش کے مطابق نہیں ہوگا, نہ کشمیریوں کے خواہش کے مطابق ہوگا. تو اس لیے اس کی اہمیت پر میں بات کرتا ہوں اور اس اہمیت کو دونوں ملکوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس کو اہمیت دیں اور دونوں ممالک جو ہیں وہ ان حالات تک جانے کے بجائے پہلے ہی اپنی ضرورتوں اور اپنی خواہشات کے مطابق. تو کوئی آپ کو ایسا اشارہ ملا آپ کی جو میٹنگ ہوئی یہاں پر ہمارے نیتاؤں سے, آپ کو کوئی ایسا اشارہ ملا کہ اس بارے میں کچھ سوچا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تو انہوں نے بڑی وضاحت سے کہا کہ کشمیر کے مسئلے پر ہم نے کبھی مذاکرات اور بات سے انکار نہیں کیا ہے اور جتنا ہم آگے بڑھ رہے ہیں اسی لیے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس تمام تنازعات کو ہم حل کر سکیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک مضبوط پاکستان بن سکتا ہے اگر بھارت کا وروध ہوتے رہے تو؟ ظاہر ہے کہ پڑوسی سے پڑوسی کو سہارا ملتا ہے اور اگر دونوں ممالک اور دونوں ایک اچھے پڑوسی کی طرف پر رہیں گے تو پاکستان کا فائدہ انڈیا کو ملے گا, انڈیا کا فائدہ پاکستان کو ملے گا. آپ بھارت کے پکش میں تو کئی بار بات کرتے ہم نے آپ کو سنا بھی ہے, لیکن اگر آپ بھارت کے پکش میں یا پاکستان کے پکش میں ایک صحیح راستہ بھی اگر آپ لے کر چلتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ تمام شانتی وارتا یا جو کچھ بھی کوششیں کی گئیں کہ ہمارے رشتے مدھر ہو سکیں, سدھر سکیں, اس کے باوجود بھی تمام طریقے سے وروध ہوتے رہے ہیں, تو کیا آپ کی بات پر وروध نہیں جتایا جائے گا؟ میرے خیال میں آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ میں نے جو بات کی کوئی 3.5 سال پہلے میں جب یہاں آیا تھا, اس کے بعد سے آج کی جو صورتحال ہے وہ بڑی مختلف ہے. یعنی اس وقت آپ کے دونوں ملکوں کے ہائی کمیشن جو ہیں وہ بند تھے, ہمارے کوئی بس نہیں چل رہی تھی, ویزے بند تھے, ہمارے آمد و رفت نہیں تھی, کوئی ریل نہیں تھی, جہاز آپس میں نہیں جا رہے تھے, ہمارے فضائی رابطے ختم تھے, فضائیں ایک دوسرے کے لیے رکی ہوئی تھی. آج اللہ کے فضل سے سب کچھ بحال ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو سٹیپ آگے اٹھائے گئے ہیں وہ پازیٹیو سٹیپس ہیں اور اس کے اچھے نتائج سامنے آئے ہیں اور اس کو بڑھنا چاہیے. ملکوں کی زندگی میں یہ سال جو ہے بڑا چھوٹا عرصہ ہوتا ہے, کئی سال بھی بڑا چھوٹا عرصہ ہوتا ہے. اس کو ہم اگر آگے بڑھاتے رہیں گے تو 60 سال پہلے کی جو حالات تھے وہ آج نہیں ہیں.
بدلتے ہوئے حالات میں ہم نے نئے وقت کے تقاضوں کو سمجھنا ہوگا اور نئے وقت کے تقاضوں کو سمجھ کر ہم نے اپنا مستقبل سنوارنا ہوگا۔ بھارت پاکستان کے رشتے سدھارنے کے لیے تمام کوششیں کی گئی۔ کشمیر ایک مدعا ہے ٹکراؤ کا، لیکن اس کے علاوہ بھی کیا کچھ مدعے ہیں، اس پر ہم چرچا کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے۔ رحمان صاحب، بات ہو رہی تھی کہ کشمیر ایک ٹکراؤ کا مدعا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کچھ مدعے دیکھتے ہیں بھارت پاکستان کے رشتے جو ابھی تک نہیں سدھر پائے، اتنے سال گزر گئے پھر بھی؟ اس وقت جو نظر رکھی جا رہی ہے، ابھی ہیں کچھ مشکلات، اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان آنا جانا شروع ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر ابھی وہ جو اعتماد کا جو لیول ہے اور جو ٹرسٹ کا لیول ہے وہ ابھی اتنا اونچا نہیں گیا ہے، جس کی وجہ سے ویزوں کے اجراء میں بھی دقتیں اور دشواریاں ابھی تک ہیں۔ اور پھر بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ٹریڈ ہے دونوں ملکوں کا آپس کا، اس میں بھی ابھی بات چیت ہو رہی ہے اور بہت سے پہلوؤں کے ساتھ اس پر ابھی تک دونوں ممالک کے ایک دوسرے کے حوالے سے تحفظات بھی ہیں اور ہر ایک کو اپنا اپنا مفاد بھی سامنے ہے۔ اور آج پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی جب میٹنگ ہوئی تو اس کا ذکر آیا، جس پر انہوں نے بڑا ایک مثبت بات کہی ہے کہ اگر پاکستان کو کہیں ایک ایسے تحفظات ہیں، ایسے ریزرویشنز ہیں کہ فلاں چیز اور فلاں آئٹم سے پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس کے تحفظ کے لیے بھی ہم بات کریں اور اس کو سمجھیں، اس کو حل ہم نہیں، نکالیں۔ بھارت کی طرف سے ایسی باتیں تو ہمیشہ ہوتی رہی ہیں اور آپ ہمیشہ پرویز مشرف کے خلاف بولتے بھی سنائی دیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرویز مشرف کی کوششیں ایماندار ہیں اس مسئلے پر؟ میرے خیال میں ہمیں کسی کے دل میں تو ہم نہیں اترے ہوئے اور نہ ہی کسی کا دل سامنے سینے سے باہر آیا ہے، لیکن ہم رسپانسبلٹیز کو دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ جو اقدامات اب تک ہوئے ہیں اگر اس میں کامیابی ملی ہے تو پھر ہمیں نیتوں پہ اعتماد کرنا ہوگا۔ اگر ہم بالکل نیتوں پہ بحث کرنا شروع کر دیں تو پھر تو شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ ہمیں عمداً اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات کہیں کہ جس سے اعتماد کو نقصان پہنچتا ہو۔ نہیں، جسے ریل سیوائیں شروع کی جاتی ہیں اس میں بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اتنے بڑے سفر میں جہاں پر انڈیا میں اب 1.25 ارب تک کی کہتے ہیں آبادی پہنچ گئی ہے، پاکستان کے 16 کروڑ تک آبادی پہنچ گئی ہے، دونوں ملک ہیں، پڑوسی ہیں اور 60 سال کی ایک روایتی دشمنی چلی آ رہی ہے، اس کو اگر آپ نے آگے بڑھانا ہے، ایک نئے سفر پہ آپ نے جانا ہے، کچھ حادثات تو سفر پہ آتے رہتے ہیں جی، لیکن اس سے سفر نہیں رکنے چاہیے، اس سے آگے بڑھنے چاہیے۔ اور ہم تو ٹھیک ہے، حادثات ہو جاتے ہیں، واقعات بھی ایسے ہو جاتے ہیں جس میں پھر حکومتوں کے بھی اختلاف بھی ہوا کرتے ہیں، اس پر تنقید بھی ہوتی ہے، اس کی پبلک بھی اس کو ذرا جوابدہ ہونا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی میری ذاتی رائے یہی ہے کہ حادثات کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے اتنے بڑے سفر میں۔ نہیں، آپ بالکل نئے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ طالبان ہی گزرے زمانے کے لوگ ہو چکے ہیں اور اس سے صرف اور صرف اسلام کی بدنامی ہوتی ہے؟ میرے خیال میں اگر ہمیں کہیں نظر آتا ہے کہ کہیں اسلام کا امیج متاثر ہو رہا ہے تو اس کی بحالی کی بھی ہم نے ہی کوشش کرنی ہے، اور اس کی بحالی کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ انسانوں کا قتل عام شروع کر دیں، بلکہ آپ اس کو سمجھائیں، بجھائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ اسلام اعتدال کی بات کرتا ہے، اسلام امن کی بات کرتا ہے، اسلام حکمت کی بات کرتا ہے اور اس حدود میں ہمیں جانا ہے۔ لہذا اگر میرا بھائی کوئی غلطی کر رہا ہو یا کہیں پر وہ ایک اعتدال سے تھوڑا ہٹ رہا ہو تو اس کا یہ معنی تو نہیں کہ میں اس کو سر قلم کر دوں، بلکہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ کتنی بار آپ نے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی ہے؟ سمجھانے بجھانے کے تو ہمیں وقت ہی نہیں دیا گیا جی، جب ابھی وہ پر کھول رہے تھے تو ان کو مار دیا گیا، ختم کر دیا گیا جی، یعنی وہ تو تدریجی طور پر ٹھیک ہو سکتے تھے، کوئی ایسی بات تو نہیں تھی، آخر انہوں نے بھی وہ بھی انسان تھے، دنیا کے سامنے چلنا تھا انہوں نے۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی ان کو سمجھانے کے لیے آپ کو وقت نہیں ملا؟ مجھے کب ملے ہیں، کیسے مل سکتے ہیں؟ آپ ان کے پاس پہنچ سکتے ہیں؟ آپ صحافی لوگ ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، آپ کو نہیں مل سکتے؟ ان کے پاس تو کرۂ ارض پر رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے اب تو جی، یا تو ان کے لیے پہاڑ میں مورچہ ہے یا پہاڑ کے اندر غار ہے، اس کے باہر تو اس کی زندگی ختم ہو گئی ان کی۔ کس سے بات کریں؟ کہاں ان کو ڈھونڈیں؟ کس غار میں ان کو تلاش کریں ہم لوگ؟ آپ کے دل میں بہت درد ہے ان کے لیے؟ ضرور ہے، میں ان کو انسان سمجھتا ہوں اور وہ ایک پرعزم لوگ ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جب سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے تو پورا امریکہ اور یورپ آ کر ان کو سپورٹ کر رہا تھا۔ آج وہ لوگ اتنے برے ہو گئے ہیں کہ ان کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو آج آپ کہتے ہیں امریکہ اور یورپ اپنا فائدہ لوٹ رہے ہیں خالی؟
وہ کوئی دہشت گردی کے خلاف تو جنگ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ مفروضہ ہے۔ وہ صرف اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اس خطے کے ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ایک چیز کو بنیاد بنا کر میڈیا کے ذریعے اس کو پروپیگیٹ کر کے ایک ایسا امیج بنا دیا گیا ہے کہ پھر اس کے بعد آپ جو چاہیں کریں۔ قوموں کی آزادی آپ چھین لیں تو اس کا بھی آپ کو حق بن جاتا ہے، آپ جمہوریت کا قتل کریں تب بھی حق بن جاتا ہے، آپ انسانی حقوق پامال کریں تب بھی جنگ بن جاتا ہے۔ ایک خوف و ہراس پوری انسانیت پر مسلط کر دینا، ایک نئی پالیٹکس شروع ہو گئی ہے۔ چلیے، آپ کے دل میں ان کے لیے درد ہوگا، آپ ان کے پکش میں بات بھی کر رہے ہیں، لیکن جیسے عراق میں شیعہ سنی کرد آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، افغانستان میں جیسے ہی موقع ملتا ہے طالبانی حملہ کرنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ آپ نے کہا آپ کو ان کو سمجھانے کا موقع نہیں ملا، لیکن آخر خون تو بھائی کا ہی بہہ رہا ہے، آپ نہیں مانتے؟ ہمیں بھی درد ہے اس کا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ خون رک جائے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو جائے۔ پھر مدرسے کیوں؟ مدرسہ تو ایک تعلیمی ادارہ ہے، مدرسے کا کیا اعتراض ہے آپ کو؟ تعلیمی ادارے نہیں ہونے چاہیے، لوگ نہ پڑھیں، اپنے مذہب کو نہ پڑھیں لوگ۔ اگر صرف پڑھائی کرنے کے مقصد سے جائیں تو الگ بات ہے، لیکن وہاں طالبانی تیار کیے جاتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ اپنی زندگی کو اگر ایک جنگ کے روپ میں دیکھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کا؟ میں مدرسے سے فارغ ہوا ہوں، میں اس مدرسے میں پڑھا ہوں، میں کیا باتیں کر رہا ہوں آپ سے، میں کہاں سے نکلا ہوں؟ میں آپ سے وہی پوچھ رہی ہوں، اگر آپ اپنی زندگی کو ایک جنگ کے روپ میں دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ہے آپ کی زندگی کا مقصد؟ میرے زندگی کا مقصد انسانیت کو امن دینا ہے، میری زندگی کا مقصد اس خطے کے انسان کو امن دینا ہے، میری زندگی کا مقصد مظلوم کو امن دینا ہے، میری زندگی کا مقصد ایک غریب اور مفلوک حال طبقے کو اونچا اٹھانا ہے۔ یہ جو ایک ظلم مسلط ہے انسانیت کے اوپر، اس سائے کو ہٹانا ہے۔ کیسے کر پائیں گے آپ یہ سب کچھ؟ جدوجہد سے کریں گے، قربانیوں سے کریں گے، میں اس میدان میں کام کروں گا، میرا پیغام پہنچے گا انشاءاللہ۔ پاکستان میں آپ جمہوریت کیسے لے کر آئیں گے؟ ہم جمہوریت، ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن نے اس کے پیرامیٹرز متعین کیے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں کیسی جمہوریت ہونی چاہیے، اور جب اس سے ہٹتی ہے تو ہم اسی طرح کی جمہوریت لانے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ آپ نے کوشش کی تھی، ایک بار آپ نے آواز بھی اٹھایا تھا، پرویز مشرف کے خلاف آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا۔ ہاں ہوتا ہے، سیاسی لوگ کی گرفتاری کوئی چیز نہیں ہوتی، سیاسی کارکن جب سیاسی کارکن بنتا ہے تو گرفتاری کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کی۔ آپ کو لگتا ہے یہ سب ہونے والا ہے، سمبھو ہے، بہت ہی جلد ہم یہ سب کچھ دیکھنے والے ہیں؟ جو صورتحال بنتی ہے وہ ہوتی رہے گی، اس کے ہم پرواہ کیے بغیر ہی چلتے ہیں۔ اور یہ جو اگر میں یہ سوچوں گا کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا، میں سیاست نہیں کر سکوں۔ اور آپ کی جو میٹنگ ہوئی ہے ابھی بھارت میں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ذریعے پاکستان اور تمام اور مدعے سلجھائے جا سکیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگر حکومت سنجیدگی سے لے اور اس پر کچھ سٹیپس اٹھائیں تو بہت مسائل سلجھ سکتے ہیں۔ وعدہ تو کیا گیا ہوگا آپ؟ مثبت بات کی گئی ہے کہ یہ تجویز اچھی ہے، لیکن اب اقدام کرنا، کیا اقدام کرنا، یہ تو ان کے ثوابدید ہے۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات بڑی کرنے کے مہربانی۔ لیے۔ آج کے اس کارکرم میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے، نمسکار۔